अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यज़हकू क़लीलन वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस मजलिस में आप तमाम का इस्तक़बाल है। इंशाअल्लाह आज पारा नंबर 10 का हम मुताला करेंगे कि पारा नंबर 10 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे कौन कौन सी बातें की हैं और हमसे किन किन चीज़ों का मुतालबा किया है, किन किन चीज़ों से दूर रहने की तालीम दी है और किस किस टाइप के लोगों का अल्लाह ने तज़किरा किया है। इब्तिदा में जो सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 41 है और उसके बाद की एक दो आयतों में अल्लाह ने माल गनीमत और उसकी तक़सीम का तरीक़ा बयान किया है कि माल गनीमत जो दुश्मन से मिल रहा है उसको कैसे और कहाँ कहाँ तक़सीम करना है। एक हिस्सा अल्लाह के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और लड़ने वालों के लिए, उनमें जो सवार थे उनके लिए, जिन्होंने पैदल चलकर लड़ाई की है उनके लिए, अलग अलग उसकी तक़सीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। फिर ग़ज़वे बद्र का एक और तज़किरा किया है कि ग़ज़वे बद्र में ख़ास बात ये हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दो लश्कर को, यानी काफिरों को भी और मोमिनों को भी, एक दूसरे की निगाह में कम करके दिखा रहा था। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत थी। लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, वो मुकम्मल हो जाए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात पलटाए जाते हैं। आयत नंबर 45 से लेकर 47 में दुश्मन से मुकाबले के वक्त के आदाब क्या हैं, यानी जब हमारा मुखालिफ के साथ सामना हो, बहस हो, या इसी तरीक़े से हमें किसी अपने दुश्मन के साथ मुलाकात करनी हो, बातचीत करनी हो, तो हमें क्या आदाब इख्तियार करने हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू। सबसे पहली चीज़, साबित कदम रहो, यानी दीन पर जमे रहो, इस्तिक़ामत इख्तियार करो। वज़्कुरुल्लाह। नंबर 2, अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 3, वअतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। वला तनाज़उ। नंबर 4, इख्तिलाफ़ नहीं करना, वरना फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, वरना क्या होगा कि तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। वस्बिरू। और नंबर 5, सब्र करो, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास, और उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो अपने घरों से तकब्बुर के साथ निकले, लोगों को दिखाने के लिए निकले। अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना मकसद था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम लोगों को उनकी इन गलत नीयतों की वजह से और उनके तकब्बुर की वजह से हलाक और बर्बाद कर दिया। तो उन लोगों की तरह अपने आप को मत बनाओ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दी है, ये नसीहतें की हैं और ये आदाब और ये तरीक़े बताए हैं कि किस तरीक़े से हमें दुश्मन से मुकाबले के वक्त कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल करना है, हमें लिहाज करना है। आयत नंबर 48 में इब्लीस जंग के मैदान में आया, जंग बद्र में। वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम व क़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, शैतान ने काफिरों के अमाल को उनकी निगाहों में खूबसूरत बनाकर पेश किया और कहा, वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम, कहा कि आज तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला अक़िबै, लेकिन जब देखा उसने कि मुसलमान और काफिरों की फ़ौज आपस में एक दूसरे से उलझी हुई है और उसको बज़ाहिर लगा कि अब तो मुसलमान जीत जाएंगे, तो उसने कहा कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसको तुम नहीं देख सकते, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यानी उसने काफिरों को बेवकूफ़ बनाया
اور یہ کہا کہ میں ساتھ دوں گا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو وہ ابلیس جو ہے وہ وہاں میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی ابلیس کا، یہی شیطانوں کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کو پہلے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہے کہ شیطان کس کس طریقے سے ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اللہ نے ان کی نادانیوں کا تذکرہ کیا کہ کس کس طریقے سے وہ لوگ سوچا کرتے تھے، والذین فی قلوب غر هؤلاء، یعنی ان کے دین نے انہیں دھوکہ دے دیا، مطلب کہتے تھے مسلمانوں پر طرح طرح کے الزام لگایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات ذکر کی، ولو تری اذ يتوفى الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہهم وادبارهم، کہ آپ دیکھیں کہ جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی پیٹھ پر، ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، تم چلو آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، اور اللہ ظالم بندوں کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر مثال دے کر سمجھایا کہ اس سے پہلے جیسا فرعون کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا کہ ان لوگوں نے بھی بات نہیں مانی تو انہیں انجام بھگتنا پڑا اپنا، ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر ایک اصول بیان کیا، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالات کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی ہے، یعنی قوم جب صحیح راستے پر جانا چاہتی ہے تب اللہ رب العالمین ان کے حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی مثالیں دی ہیں، اور آیت نمبر 60 سے 66 میں، یعنی تقریباً 7 آیتوں میں جنگ کے آداب اور طریقے بیان کیے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی پس منظر میں اللہ نے جنگ کے کیا آداب ہیں، کیا طریقے ہیں، ہمیشہ تیار رہو، یہ بات بیان کی ہے۔ اور پہلے یہ تھا کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کے مقابلے میں لڑائی کرے، یعنی ایک مسلمان وہ 10 مخالفین کے، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہے، لیکن یہ بہت زیادہ تھا، 10 بہت زیادہ تھا، تو اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے اصول بدل دیا، تبدیل کیا، حالات کو دیکھ کر اب ایک کے مقابلے میں 2، یعنی ایک مسلمان سامنے 2 دشمن ہو تو مقابلہ کرنا ہے، پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 67 سے 69 میں بدر کے 70 قیدیوں کی بابت اللہ کا حکم، یعنی اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جنگ بدر میں 70 دشمنوں کو مسلمانوں نے پکڑا اور قیدی بنا کر لائے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور حالات تھوڑے سنبھلے تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چونکہ یہ لڑنے کے لیے آئے تھے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ یعنی کچھ پیسے وغیرہ جس پر فریقین رضامند ہو جائیں، وہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور ان میں سے جو پڑھانے کے قابل ہو، یعنی جن کو پڑھنا آتا ہو، وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کا مشورہ پسند آیا، اسی پر عمل ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ وحی نازل کی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الاخرہ۔ بدر کے 70 قیدیوں کی بابت اللہ کی بھی یہی مرضی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، جو مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الاخرہ، تم دنیا کی خوشنودی چاہتے ہو، دنیا کا سامان چاہتے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی اور کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر آیت نمبر
72 سے 75 میں یعنی تقریباً سورۃ الانفال کی آخری آیت تک اللہ نے مہاجرین اور انصار کی خصوصیات اور ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں. الگ الگ فضیلتیں جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے اور جن لوگوں نے مکہ سے مدینہ آنے والے مسلمانوں کی مہاجرین کی مدد کی یعنی انصار، ان تمام صحابہ کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہی صحیح معنوں میں مسلمان ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت، اللہ نے ان کے لیے بہت عظیم بہت بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ ان کا دوست ہے، اور بہت طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین نے مہاجرین اور انصار کے تعلق سے بیان کی ہے، اور یہ ان کی خصوصیت ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. یہاں پر سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. ہر سورہ کی ابتدا میں آغاز میں اسٹارٹنگ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ملے گا، لیکن اس سورہ یعنی سورۃ التوبہ کی ابتدا میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے الگ الگ اس کی توجیہ بیان کی ہے. بعض نے کہا کہ چونکہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ دونوں کا ٹاپک تقریباً ایک ہی ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں تھی. بعض نے کہا کہ اس سورہ کے آغاز کے وقت اللہ رب العالمین غصے میں تھا، اس لیے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یعنی رحمت کی کوئی بات ہی نہیں. اور قرأت کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم پڑھتے پڑھتے یعنی جیسے مثال کے طور پر سورۃ الانفال ہم پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں، سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ التوبہ کا آغاز ہوتا ہے، تو اب ہمیں جیسے عام صورتوں میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں پھر سورہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ایسے ہمیں سورۃ الانفال ختم ہوتی ہے پھر سورۃ التوبہ ہمیں ڈائریکٹ شروع کر دینا ہے، بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ہم یہیں سے پڑھنا شروع کریں، یعنی پہلے ہم نے پڑھ رکھا تھا سورۃ الانفال، ہم نے اینڈ کیا اور اس کے بعد ہم نے بند کر دیا، اب اگلے دن یا اگلی بار جب ہمیں تلاوت کرنے کی ضرورت پیش آئی یا تلاوت کرنے کا ٹائم آیا ہمارا اور ہمیں سورۃ التوبہ سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم عام حالات میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایسا ہم بولتے ہیں. لیکن جب سورۃ التوبہ ہی سے ہم آغاز کریں گے اپنی قرأت کا اپنی تلاوت کا، تو ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. بیچ میں ہم بسم اللہ نہیں کریں گے اس لیے کہ یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے. تو یہ سورۃ التوبہ کے آغاز کے تعلق سے بات تھی. توبہ، اس کا نام توبہ ہے. توبہ ہم سبھی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں، اس لیے کہ اس سورہ میں کچھ لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے، اسی کے نام سے یہ سورہ ہے. کن لوگوں کی توبہ اور کیسی توبہ، وہ انشاءاللہ اس سورہ کے اخیر میں جو پارہ نمبر 11 میں ہے یعنی اگلی ملاقات میں وہ ہم بیان کریں گے، اور پھر آپ کو پھر کلیئر ہوگا کہ کیوں اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ ہے. باقی آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آپ لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سورۃ التوبہ کیوں پڑا اور کون سے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے. اس سورہ کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک 16 تک یعنی 16 آیتوں میں اللہ نے کئی چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو پہلے یہ کہا مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا. پہلے جو مشرکین تھے مکہ کے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، بہت ساری عبادتوں کے کام کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اسی خانہ کعبہ میں اور اسی کے علاقے میں اسی کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا اب کہ اب جو ہے اب کوئی بھی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا. ایک چیز. دوسری چیز، اسی سورہ کی ابتدا میں ایک آیت ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. یہ وہ آیت ہے جس کو لے کر بعض دشمنان اسلام
طرح طرح کی باتیں مذہب اسلام پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں مذہب اسلام جو ہے یہ لوگوں کو مارنے کا اور دہشت گردی کا، قتل کا حکم دیتا ہے، جبکہ اگر اس آیت سے پہلے والی آیتیں اور اس آیت کے بعد والی آیت دیکھیں گے تو پورا سبجیکٹ، پورا معنی جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ ایک ٹکڑے کو، ایک آیت کو لے کر آپ اسلام کے تعلق سے پروپیگنڈا کریں، غلط بیانی کریں، افواہیں پھیلائیں تو کسی بھی اعتبار سے آپ کو عقل مند اور سمجھدار نہیں کہا جائے گا۔ دنیا آپ کو بے وقوف کہے گی، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ یہ اپنے مطلب کی بات لیتا ہے اور اڑاتا پھرتا ہے۔ آپ پہلے کا بھی دیکھیں، بعد کا بھی، پورا مضمون، پورا ٹاپک آپ کلیئر کریں اور پھر بات جا کر معاشرے کے درمیان بیان کریں۔ یعنی بات ہو رہی ہے پہلے کی جن لوگوں نے آپ کے ساتھ قتال کیا، جو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، اگر حرمت والا مہینہ چل رہا ہو تو آپ لڑائی مت کریں، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں میں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں ہر قسم کے گناہ سے بطور خاص لڑائی وغیرہ سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ تو اگر دشمن آپ سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو اگر حرمت والا مہینہ چل رہا ہے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ حرمت والے مہینے ختم ہوں، اب اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو ان کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، مارو اور ان کو تم قتل کر سکتے ہو، اجازت ہے اس کی۔ پھر اس کے بعد لیکن اللہ نے، تو یہ بیک گراؤنڈ، پھر آگے کی بات اللہ نے کیا کہا اگلی والی آیت میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر ان لڑنے والوں میں سے جو دشمنان ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، جو اگینسٹ میں ہیں، ان لڑنے والوں میں سے بھی اگر کوئی آپ سے بعد میں پناہ مانگے کہ نہیں ہم لڑنے کے لیے تو آئے تھے لیکن اب نہیں لڑیں گے، آپ ہمیں پناہ دے دیجئے، تو اللہ نے کہا فَأَجِرْهُ، آپ اس کو پناہ دے دو، یعنی اب اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ یہ اصل جو ہے اسلام کی تعلیم، یہ دین سکھاتا ہے، یہ اللہ سکھاتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تب لڑیں، لیکن اگر حرمت والا مہینہ چل رہا ہو تو آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان لڑنے والوں میں سے بھی کوئی آپ سے پناہ مانگ لیتا ہے کہ نہیں ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں پناہ دے دیجئے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو آپ ان کو پناہ دے دیں۔ یہ اصل تعلیم ہے جس کو بعض مخالفین، بعض دشمنان، جن کو لڑائی جھگڑا پسند ہے، جن کو کسی پر تہمت اور الزام لگانا پسند ہے، وہ صرف ایک آیت کو اور اس کا ٹکڑا لے کر وہ اڑ جاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور اسلام کی تعلیم کو پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اور ایک آیت میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر ان مشرکین میں سے کچھ لوگ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر سے نکالتا ہے، آپ کو ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ پر زبردستی کرتا ہے، مارتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، تو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ اب آپ کو ان سے قتال کرنا ہے جو لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسلام نے جہاد کو فرض کیا تھا کہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، ستا رہے تھے، گھروں سے نکالا جا رہا تھا، اس لیے اللہ نے فرض کیا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، دین دہشت گردی نہیں سکھاتا، دین لوگوں پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا۔ اللہ نے کہا اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ کرتا تو آپ قتال کریں، اللہ آپ کے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، آپ کی مدد کرے گا، اور آپ سب کی یعنی مسلمانوں کی مدد کر کے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو راحت عطا کرے گا، سکون عطا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، پوری باتیں جو آپ کے سامنے آیت نمبر 1 سے لے کر 16 میں بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں مسجد کون تعمیر کرے گا اور مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ پہلے تو کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کسی بھی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے۔ پھر کہا مسجد کون تعمیر کرے گا، انما یعمر مساجد اللہ، وہ مسجد تعمیر کریں گے، اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے جن کا ایمان اللہ پر ہو، قیامت پر ہو، جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی اور سے
نہیں ڈرتے ہو، ایسے لوگ مسجد کی تعمیر کریں گے۔ اور مسجد کی تعمیر کی فضیلت ہم سبھی جانتے ہیں کہ اگر ہمارا حصہ لگ گیا ایک اینٹ کا، 1 روپے کا، 100 روپے کا، 1000، جتنا بھی، اگر ہماری نیت صحیح ہے، جب تک وہ مسجد رہے گی، آپ دنیا میں رہیں نہ رہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آیت نمبر 23 سے 24 میں دنیاوی چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر کر دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا سزا ملنے والی ہے۔ اللہ نے تو پہلے کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیوی یا تمہارے شوہر، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور تمہاری بلڈنگیں، تمہارا گھر، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محبت سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے یہی دونوں دین ہیں تو دین، پھر اس کے بعد دنیا کی کسی چیز سے، کسی مخلوق سے ہمیں محبت کرنا، اور وہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیچھے کر دیں اور ان 8 چیزوں کی، جن میں بظاہر انسان مبتلا ہوتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، اگر ان 8 چیزوں کی محبت کو اوپر رکھ دیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نیچے رکھ دیں، تو اللہ کہتے ہیں انتظار کریں اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ آپ دیکھیں ظاہر میں تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں ان سے، یہ ہم سبھی اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے 27 میں جنگ حنین کا تذکرہ ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہ وہ جنگ ہے جو فتح مکہ کے بعد ہوئی، اور فتح مکہ کے بعد جب یہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، 10,000 کی تعداد تھی، کافر کی تعداد کم تھی، دشمنوں کی تعداد کم تھی، تو مسلمان جب 10,000 کی تعداد انہوں نے دیکھا تو ان کو لگا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، اس سے پہلے تو ہم نے تھوڑی تعداد میں بڑے لوگوں کو ہرایا ہے، تو بظاہر عجب آ گیا ان کے اندر، گھمنڈ آ گیا ان کے اندر، لیکن اللہ نے ان کے گھمنڈ کو توڑا، اور جنگ حنین میں ابتدا میں سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان بٹ گئے، منتشر ہو گئے، پھیل گئے، اور ایسا لگا کہ اب جنگ ہار جائیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، کچھ صحابہ کے ساتھ اعلان کرتے رہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آواز پہنچی صحابہ تک، صحابہ پھر سے جمع ہونے لگے، اور اخیر میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کامیابی دی۔ لیکن ایک پیغام اللہ نے دے دیا کہ اگر کسی وجہ سے تمہاری زندگی میں عجب آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو تمہیں اللہ رب العالمین اس کی سزا دے سکتا ہے، اور تمہارے گھمنڈ کو توڑ سکتا ہے، تمہارے تکبر کی تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین کا حرم میں داخلہ بھی ممنوع ہے، یعنی جو حرم کا علاقہ ہے، مکہ کے آس پاس، مدینہ کے آس پاس جو حرم کا علاقہ، اسی لیے اس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے، تو جو حرم کا علاقہ ہے، کچھ الگ الگ، یعنی ویسٹ سے، ایسٹ سے، نارتھ سے، ساؤتھ سے آپ جائیں تو کچھ کلومیٹر ہے، وہ کلومیٹر کے دائرے میں مشرکین کا داخلہ بھی منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو، بے شک مشرکین نجس ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی، لہٰذا خیال رہے فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد یہ اب مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جرأت کا تذکرہ کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنی منہ کی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ تو کافروں جیسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں پھرائے جا رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں. اللہ کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لیکن یہودیوں نے، عیسائیوں نے جرأت کی کہ اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. پھر آیت نمبر 31 میں ایک اور چیز اللہ نے بیان کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے، کہ ان لوگوں نے، مطلب اتنی بڑی جرأت، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، رہبان کو، راہبوں کو، پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں تو صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، لا الہ الا وہ، اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون، اس کی ذات پاک ہے جس سے تمام لوگ اس کو شریک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جن تمام لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے راہبوں کو، علماء کو رب تو نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے علماء جب کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو تم اس کو حلال مان لیتے تھے، اور جب کسی چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو تم اس کو حرام مان لیتے تھے. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا تھا، وہ حرام کو حلال کہتے تھے تم حلال مان لیتے تھے، وہ حلال کو حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب بنانا یہی تو ہوا، پھر رب بنانا اور کیا ہے، کیونکہ یہ سارا کام رب کا ہے اور تمہارے علماء نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور تم نے ان کی بات ماننا شروع کر دیا، تو یہی تو رب بنانا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو دین ہے اللہ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ کا یہ دین مکمل ہوگا، پورا ہوگا، دنیا کے کونے کونے تک اس کا پیغام پہنچے گا. آیت نمبر 34 سے 35 میں علماء سو کا تذکرہ کیا. کچھ ایسے لوگ جو عالم ہیں، دین کے جانکار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین کو کھلواڑ بنا کر رکھتے ہیں، وہ دین کے نام پر لوگوں سے پیسہ ایٹھتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کچھ ایسے علماء رہبان ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور پیسہ کھا کر ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آج دیکھیں کتنے ہیں، سب جانتے ہیں سچائی کیا ہے لیکن اعتراف نہیں کرتے، اس لیے کہ پیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ کھانے کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ پگڑی کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ باطل طریقے سے حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ قوم کو سچائی بتانا نہیں چاہتے، ورنہ ان کے پیٹ کا مسئلہ بند ہو جائے گا، ان کا پیٹ بھرنا بند ہو جائے گا، ان کی انکمنگ بند ہو جائے گی اور ان کے پاس پیسہ آنا، یہ تمام چیزیں رک جائیں گی. اللہ نے ایسے لوگوں کو علماء سو کہا ہے. پھر کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، بے شک جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. جس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر اس سے ان کی پیشانی کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے، یہ اس جرم کی سزا ہے جس کو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، تو آج اس عذاب کا، اس غلطی کا مزہ آج چکھتے رہو. پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا اللہ نے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، پہلے بات آ چکی ہے حرمت والے مہینے کون ہیں. آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی، یعنی آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، آسمان و زمین کی تخلیق جس دن سے ہوئی اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے. منہا 4 حرم،
اس میں 4 مہینے حرمت والے. اب یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ قرآن سے نہیں معلوم، لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے کہتے ہیں نہیں صرف قرآن ہی، حدیث محفوظ نہیں ہے، حدیث نہیں لینا، حدیث کا انکار کرتے، اہل قرآن بنے ہوئے ہیں، قرآن کو صرف مانتے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ کون سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یعنی سال کا 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پھر پہلا مہینہ، 3 ایک ساتھ، اور پھر بیچ میں جو ہے رجب. رجب یعنی جمادی الثانی اور شعبان کے جو درمیان آتا ہے، رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب. تو یہ 4 مہینے حرمت. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. یعنی بقیہ 8 مہینے بھی گناہ کے کام سے بچنا ہے، لیکن ان 4 حرمت والے مہینوں میں بطور خاص اللہ نے حکم دیا کہ کسی بھی قسم کی غلطی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور فتنہ اور فساد تو بڑا جرم ہے، قتل کرنا، قتال کرنا بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ نے وہاں کہا کہ اگر حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے لیے آپ سے آئیں یہ دشمنان، یہ پہل کریں، آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں اور سامنے دشمن موجود ہو تو اب آپ ان سے لڑائی کریں، ان کو قتل کریں، ماریں، ان کو اپنی زمین سے نکالیں. پھر اسی تعلق سے کفار مکہ کا طریقہ اللہ نے ذکر کیا کہ پرانے زمانے میں مکہ کے جو کفار تھے وہ کیا کرتے تھے؟ حرمت والے مہینوں کو اپنے حساب سے چینج کرتے رہتے، اسے نسی کہا جاتا ہے. یعنی انہیں لگتا تھا کہ یہ مہینہ حرمت کا نہیں ہونا چاہیے تو اگلا مہینہ کر دیتے، یعنی محرم نہیں ہونا چاہیے تو محرم میں لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے، اپنے مطلب کی بات کر لیتے تھے، اور سفر کو حرمت والا مہینہ سمجھ لیتے تھے. اللہ نے اس چیز سے مسلمانوں کو منع کر دیا. آیت نمبر 40 میں اللہ کی مدد کا ایک نمونہ ہے، اور وہ مدد کون سی ہے کہ جب غار ثور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع سے جا رہے تھے اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، دشمن آپ کے بالکل سامنے تھا، نظر اٹھاتا دشمن تو دیکھ لیتا، لیکن اللہ نے مدد کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے مدد کی. کیسے کی یہ ہم سبھی جانتے ہیں. اس کے بعد کی آیتوں میں جنگ کا تذکرہ ہے، کن سے جنگ کرنا ہے، کن سے جنگ نہیں کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، کن حالات میں نہیں کرنا ہے. آیت نمبر 51 میں اللہ نے کہا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنین بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کوئی بھی مصیبت آئے ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں، اور یہ مان لیں، اس پر راضی رہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. خوش رہیں گے، راضی رہیں گے، ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اللہ آپ کی اس مصیبت کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے اور کر دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک آیت میں کہا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ. بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن ان کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو وہ اللہ کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے ہیں، یا نماز میں سستی کرنے والے ہیں. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، یعنی جب مال نصاب کو پہنچ جائے، مال جب نصاب کو پہنچ جائے 85 گرام سونا اور چاندی 52.5 تولہ چاندی 595 گرام یعنی تقریباً 600 گرام، یا اس کے برابر پیسہ روپیہ آپ کے پاس سال بھر جمع ہو جائے تو اب آپ کو اس مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے 2.5%. اب یہ زکوٰۃ نکال کر آپ کس کو، یہ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی صدقہ نہیں، نفلی زکوٰۃ نہیں. اب یہ زکوٰۃ نکال کر آپ کس کو دیں گے؟ للفقراء والمساکین، فقیر کو، مسکین کو. فقیر مسکین دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. فقیر کون؟ جو ضرورت مند ہے، مسکین بھی ضرورت مند ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک وہ ہے جو ضرورت مند ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، اور ایک وہ جو ضرورت مند تو ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ دو ہوئے، اور انہی کا نمبر پہلا ہے. یہی پہلے مستحق ہیں زکوٰۃ کے جن تک زکوٰۃ کی رقم پہنچنی چاہیے. والمساکین والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے. پرانے دور میں کیسا ہوتا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو خلیفہ ہوتے تھے، امیر المومنین ہوتے تھے، وہ بھیجتے تھے باقاعدہ کہ جاؤ وصولی کر کے لاؤ، تو اس وصولی کرنے والے کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا اور اس کو دینا جائز تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، یعنی کوئی دوسرے دین کا ماننے والا ہے یا اسی طریقے سے وہ آپ کا دشمن ہے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف لانے کے لیے، یا کوئی ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو تالیف قلب کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر رقاب، گردن آزاد کرنے میں، پرانے دور میں غلام اور لوڈیاں ہوا کرتی تھی، ان کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور اسی طریقے سے قرض، یعنی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے واقعی معنوں میں ان کا قرضہ ہے تو ان کو قرضے سے نجات دلانے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پہلا مستحق پرانے دور میں جو جہاد ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی وہاں پر، اور آج کے دور میں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ مدرسے وغیرہ میں جہاں پر اللہ کے دین کی بات ہوتی ہو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہو، وہاں پر دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، وابن السبیل، مسافر کو، گرچہ وہ مسافر اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن سفر میں اس کے پاس سامان غائب ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں جن تک آپ کو اپنی زکوٰۃ کے مال پہنچا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہے۔ آیت نمبر 64 سے 66 میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے منافقوں کی باتیں کی ہے کہ منافقین یہ اللہ کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی بات کا، دین کی بات کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، مذاق اڑایا ہے۔ ان نعفو ان طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ان کے جرم کی وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب نازل کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 67 سے 72 میں منافقوں اور مومنوں کی صفات اللہ نے ذکر کیا اور ان کا کیا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو منافقین ہیں نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول گیا، اور اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ان کو جہنم میں داخل کرے گا، رسوا کر کے، ذلیل کر کے۔ پھر مومنوں کا تذکرہ کیا اللہ نے، مومن مرد، مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، کام آنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ نے ایسے مومن مردوں سے اور عورتوں سے وعدہ کیا ایسی جنت کا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اور اللہ کی خوشی انہیں ملے گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مشرک میت کے لیے استغفار کی بھی اجازت نہیں ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر دیں تب بھی اللہ کہتے ہیں اللہ ان کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے ایک اور بات ہے، ایک واقعے کے تناظر میں جو انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، پھر پوری تفصیل بیان کریں گے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جو شرک کر کے دنیا سے وہ ایمان والا بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے شرک بھی کیا، تو کیا ایسے انسان کے لیے ہم اس کے گناہوں کی معافی کے لیے کیا اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ بات وہاں پر آئے گی۔ آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ یعنی ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کو ہنسی کس بات پر آتی، کس بات پر، کیا ہے تمہارے پاس؟ تم مٹی کے ہو، کچھ دن گزارو گے دنیا میں، پھر مٹی میں سما جاؤ گے، عمل اچھا کرو گے تو بدلہ اچھا ملے گا، لیکن اگر یہاں رو لیے، توبہ کر لیے، گناہوں پر معافی مانگ لی تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آج دیکھیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پسند ہے، آج لوگوں کو مزہ آتا ہے، لوگوں کو کامیڈی چاہیے، اتنے زیادہ ہم ہنسنے والے ہو گئے ہیں۔ ہنسنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہم اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں اور ہم رونا بھول چکے ہیں، آنسو نکالنا بھول چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تب بھی ہماری آنکھوں سے وہاں آنسو نہیں آتے۔ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم رونے جیسا چہرہ بھی نہیں بنا پاتے، بلکہ ہم قبرستان میں بھی جا کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے، بہت زیادہ رو گے۔ تو ہمیں قبر، موت، قبر کی زندگی، اس کے بعد کے مراحل، قیامت، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنا، حساب و کتاب، تب جا کر ہمارے دل نرم ہوں گے۔ اور ہمیں انٹرٹینمنٹ سے نکلنا ہوگا، کامیڈی کی دنیا سے نکلنا ہوگا۔ کہ آپ سوچیں آخری بار آپ کی آنکھ سے آنسو کب آئے تھے؟ سوچنا چاہیے ہمیں۔ ہنسو کم، رو زیادہ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جایا کرتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو دل اچھی باتیں بھی پھر قبول نہیں کرتا ہے۔ آخری بات اس پارے کے حوالے سے آیت نمبر 90 سے 93 میں اور پھر پارہ نمبر 11 کی اور آیتوں میں جنگ تبوک کا تذکرہ ہے۔ جنگ تبوک یہ جنگ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی، اور اس کی مختصر تفصیل انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ لیکن آج اتنی بات کہ جنگ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن یہ جنگ مشکل حالات میں لڑی گئی، یا صحابہ کو نکلنا پڑا تو مشکل حالات میں۔ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ بہت زیادہ گرمی کا مہینہ تھا، فصلیں بالکل پک کر تیار ہو چکی تھی، بہت لمبا سفر پر جانا تھا، بہت لمبے سفر پر جانا تھا، اور گھر بار کو چھوڑ کر جانا، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جانا تھا، تو بہت ساری مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں۔ لیکن پھر آگے کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کیا جیت ملی؟ کون جیتا، کون ہارا، کس کے خلاف اس جنگ کے لیے نکلے تھے، اور پھر آگے چل کر کیا ہوا منافقوں کے ساتھ، بعض صحابہ کے ساتھ، اور اس حوالے سے اور بھی ساری باتیں انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کی ابتدا کی کچھ آیتوں میں اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، وہ وہاں پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اگلی ملاقات میں ہم اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کی یہ ملاقات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے، عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔